बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ठल ए सेक्शन थाने के हदूद गांव मोहम्मद रमजान ननारी में नामालूम मसल्ह डाकुओं ने मुर्गी फरोश अब्दुल जब्बार ननारी के घर में घुसकर डकैती की संगीन वारदात अंजाम दी। डाकुओं ने असला के जोर पर घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर में मौजूद 15 लाख रुपए नकदी, 10 तोला सोना, एक 9mm पिस्तौल और एक मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ मुतासा ननारी बरादरी ने सख्त एहतजाज किया। ठल शिकारपुर रोड ब्लॉक करके धरना दिया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि डकैती में लूटी गई रकम और कीमती सामान फौरी तौर पर बरामद करके मुतासरा खानदान को वापस लाया जाए, जबकि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजाएं दी जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में बढ़ती हुई जुराइम की वारदातें पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का सबूत हैं। अगर जल्द इंसाफ फराहम ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। बाद पुलिस हुकाम की दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का शहर भर के रेडी बाजारों का दौरा, तजावजात और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने मेला वाली गली, कमर्शियल एरिया, मुल्तानी गेट और रेलवे स्टेशन के रेडी बाजारों का तफसीली मुआयना। दौरे का मकसद तजावजात, सफाई सुथराई, ट्रैफिक की रवानी और शहरियों को दरपेश मसाइल का जायजा लेना था। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियां मोहम्मद आसिफ भी इनके हमरा थे, जबकि दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की है कि तजावजात के खात्मे और शहरियों के लिए आमदोरफ्त में आसानी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया और म्यूनसिपल हुकाम को हिदायत किया कि कचरे की बर वक्त सफाई और निकासी को यकीनी बनाया जाए। ठट्टा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज अली सम्मू की खबर के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर मकली जिम खाना में सूबाई वज़ीर तालीम सईद सरदार शाह की ओपन कचहरी। सिंध भर में अवाम के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर मुख्तलिफ अजला में ओपन कचहरी का सिलसिला जारी है। ठट्टा में ओपन कचहरी सूबाई वज़ीर तालीम सईद सरदार शाह की सदारत में हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर ज़कात अशरकाफ और मजहबी अमूर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, MPA रुखसाना शाह, MNA सादिक अली मेमन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सरकारी अफसरान और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। अवाम ने सूबाई वजीर के सामने महकमा तालीम, महकमा पब्लिक हेल्थ और पुलिस के खिलाफ शिकायत पेश की, जिनके हल के लिए सूबाई वजीर ने फौरी अहकाम जारी किए। सूबाई वजीर ने एक शिकायत के जवाब में कहा है कि सिंध के तमाम स्कूलों को इतने ज्यादा फंड जारी किए जा रहे हैं कि वो न सिर्फ स्कूलों की मरम्मत करा सकेंगे बल्कि फर्नीचर भी खरीद सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी प्राइमरी को सख्त तनबीह की कि वो टीचर को तंग ना करें और रिश्वतखोरी बंद करें, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ सख्त इंक्वायरी करने के अहकाम भी जारी किए, जबकि टीचर्स के मसाइल के हल के लिए सेक्रेटरी तालीम, मुंतखब नुमाइंदों और महकमा तालीम के अफसरान की कमेटी का ऐलान किया जो साजा के मसाइल का हल करेगी। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल के अहकाम की रोशनी में SP इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली शाह की अपने दफ्तर में SDPO सिटी सर्कल ASP अब्दुल गफार के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान को बताया है कि थाना बगदाद जदीद पुलिस ने गैंग के सरगना इशफाक उर्फ शाकी को साथियों मुमताज हुसैन उर्फ बाजीगर, नजर हुसैन उर्फ नजरी चाचर और जावेद इकबाल गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान चोरी, डकैती, राहसानी और कत्ल के मुख्तलिफ में पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से कार, मेहरान, चोरी शुदा माल, मवेशी, मालती 35 लाख रुपए, वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मसरूका कार, मारगला, मोटरसाइकिलें 5 अदद और नकदी रकम 10 लाख रुपए बरामद हुई। आखिर में SP इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली शाह ने कहा कि भावलपुर पुलिस DPO मोहम्मद हसन इकबाल की क़यादत में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। सिबी पुलिस की अहम कार्रवाई, जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ इन एक्शन। हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की तफसीलात के मुताबिक SDPO सिबी अशरफ जमाली ने SHO सिटी गुलाम अली अबरू, इंस्पेक्टर राजा वकास, सब इंस्पेक्टर सैयद मुनव्वर अली शाह, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सिबी सरदार मोहम्मद खान खचक, ASI मुनव्वर अली गिशकोरी, दीगर अफसरान के हमरा सिटी थाना में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ चोरी की वारदात करते हुए एक बच्चे को CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया, जिसे तफ्तीश के दौरान चोरी डकैती में मुलव्वस अफराद के ठिकाने पर छापा मारा, जहां से डकैत का सरगना गुलाम मोहम्मद मरी और अली हसन महर को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश करने पर पुलिस की टीम फौरी तौर पर हरकत में आ गई। SHO सिटी की सरबराही में जवानों ने करीबी गांव सामिज़ई के करीब बैठे खाना बदोशों की झुग्गियों पर छापा मारा। दौरान छापा मुलजमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। जवानों की हिम्मत, जमा मर्दी और बेहतरीन हिकमत अमली के बायस चोरों का सरगना और एक साथी को गिरफ्तार किया गया और ठिकाने से 5 चोरी और 10 डकैती की मोटरसाइकिल बरामद किए।
SDPO نے مزید بتایا کہ ملزمان سے مزید تفتیش بھی جاری ہے اور مزید گرفتاریاں اور اہم انکشافات متوقع ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اور کارروائی میں پولیس نے نارکو ٹیکس ایکٹ کے تحت ایک ملزم زاہد ہاڑا سے 10,010 گرام پختہ چرس برآمد کا مقدمہ بھی درج کیا۔ خبر شامل کرتے ہارون آباد سے گزشتہ روز قانون کے خلاف ورزی کے الزام میں معطل ہونے والے ہارون آباد کے نواحی علاقے غلطیاں والا ٹبہ کے ہیڈ ماسٹر کے معاملے پر انکوائری کے لیے آنے والے DO ایجوکیشن سے ملاقات کی گئی۔ اس موقع پر صحافیوں میاں شہباز وٹو کے ہمراہ طلحہ احمد بابر، صدر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے انکوائری میں مکمل شفافیت، غیر جانبداری اور قانون کے مطابق کارروائی پر زور دیا۔ صدر طلحہ احمد بابر کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں قانون کی بالادستی اور بچوں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور اس معاملے میں حقائق کی بنیاد پر منصفانہ فیصلہ ہی عوامی اعتماد کو بحال کر سکتا ہے۔ انکوائری ٹیم کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی گئی کہ کسی بھی دباؤ کے بغیر شواہد اور قوانین کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے تو مستقبل میں ایسے واقعات کا مؤثر تدارک ممکن ہو۔ مامو کانجن کے گاؤں 489 گاہ پہ کیانا کے طالبات بھی عوامی نمائندوں اور محکمہ تعلیم کی عدم توجہی کے باعث غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ کم سن 200 طالبات اور معلومات کی زندگیاں جگہ جگہ سے اسکول کی چار دیواری گر جانے سے رسک پر ہیں۔ اسکول انتظامیہ قرب و جوار کے رہائشیوں کو سیوریج کا پانی اسکول میں چھوڑنے سے روکنے سے بھی عاجز ہیں۔ فیصل آباد کے علاقہ مامو کانچن سے ہمایوں نمائندہ شاہد اقبال کھچی کی رپورٹ کے مطابق مرکز مامو کانچن کے گاؤں 489 گاہ پہ کیانا میں محکمہ تعلیم اور عوامی نمائندوں کی عدم توجہی کے باعث گرلز ایلیمنٹری اسکول جہاں سیوریج کا پانی تالاب بن رہا ہے وہیں جگہ جگہ سے حفاظتی دیوار گر جانے سے کم سن طالبات اور معلومات کی زندگیاں غیر محفوظ بنی ہوئی ہیں۔ اسکول کے عقب میں فصلات ہیں جہاں آوارہ کتوں کے گول پھرتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں کماد کے کھیتوں میں گیدڑ اور سہ جیسے خونخوار جانور بھی رہتے ہیں جس سے ہر وقت ان کے اسکول کے اندر گھس کر طالبات معلومات پر حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسکول کونسل کے مطابق انہوں نے متعدد مرتبہ محکمہ تعلیم کے متعلقہ حکام کو آگاہ کرتے ہوئے طالبات معلومات کی زندگیاں محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا مگر ان کی سنی انسنی کر دی گئی جس کے باعث جہاں خطرات موجود ہیں وہیں اسکول گراؤنڈ گندے پانی کے تالاب میں تبدیل ہونے لگا ہے۔ اسکول میں چوری کی وارداتیں بھی معمول بن چکی ہیں اور یہ اسکول چھٹی کے بعد منشیات فروشوں کا بھی محفوظ ٹھکانہ بن چکا ہے جو باعث تشویش امر ہے۔ دراصل طالبات کی والدین نے وزیر تعلیم، سیکرٹری تعلیم پنجاب اور CEO ایجوکیشن فیصل آباد سے اسکول کی چار دیواری مکمل کرانے اور لوگوں کے گھروں کا سیوریج پانی اسکول کے اندر آنے سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح محکمہ تعلیم کے حکام کے مامو کانچن کے تعلیمی اداروں پر عدم توجہی کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ٹونوباگو رپورٹ شہزاد میمن ٹونوباگو کے قریب گاؤں پہاڑ مری کے گرلز ہائی سیکنڈری اسکول میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے ایک شاندار سائنسی فیسٹیول منعقد کیا گیا جس کا مقصد طالبات میں سائنسی شعور، تخلیقی صلاحیتوں اور عملی تعلیم کو فروغ دینا تھا۔ تقریب میں طالبات نے سائنس سے متعلق مختلف ماڈلز، تجربات اور جدید خیالات پر مبنی منصوبے تیار کر کے نمائش کے لیے پیش کیے جنہیں دیکھنے والوں نے بے حد سراہا۔ طالبات نے اعتماد کے ساتھ اپنے منصوبوں کی وضاحت کی جو ان کی محنت اور قابلیت کا واضح ثبوت تھا۔ سائنسی فیسٹیول میں اسکول کے اساتذہ، طالبات اور دیگر شرکاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام طالبات کی ذہنی نشوونما اور مستقبل میں سائنس کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ تقریب کے آخر میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے پوزیشن اٹھانے والی تمام طالبات کو سرٹیفکیٹ اور شیلڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ فیسٹیول کا ماحول علم، تحقیق اور حوصلہ افزائی سے بھرپور تھا جہاں اسکول انتظامیہ کی کوششوں کو بھی خوب سراہا گیا۔ آخر میں شرکاء نے امید ظاہر کی ہے کہ ایسے سائنسی میلے مستقبل میں بھی باقاعدگی سے منعقد کیے جائیں گے تاکہ طالبات کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آئیں۔ وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق عوامی مسائل کے بروقت ازالے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک نظر آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد جواد حسین پیرزادہ نے اپنے دفتر میں شہریوں کی کھلی کچہری منعقد کی۔ کھلی کچہری کے دوران شہریوں نے صفائی تجاوزات، ریونیو، بجلی، گیس، پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق شکایات پیش کیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تمام درخواست گزاروں کی شکایات کو نہایت توجہ اور تفصیل کے ساتھ سنا اور متعدد مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کے افسران کو موقع پر ہی واضح ہدایات جاری کی۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کے مسائل محض فائلوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ان پر عملی اقدامات اور مسلسل فالو اپ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت، شفافیت اور شہریوں کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، ماشاءاللہ ہم نے یہ ڈیلی روٹین بنا لی ہے۔ یہاں پر ہم کھلی کچہری لگا رہے ہیں جس طرح کہ ہمارے جو آنریبل ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کا جو ویژن ہے کہ ہم نے انصاف کی لہر ایسے
اجاگر کرنی ہے کہ ہر جگہ آواز جائے اور ہماری خدمت نظر آئے. جو آنریبل سی ایم کا, ہمارے مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے کہ ہم نے عوام کے لیے مسائل حل کرنے کے لیے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے, اور روزمرہ کی روٹین میں ہم لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں اور ان کا ہم حل بھی کر رہے ہیں فوری. ڈی آر سی سے ریلیٹڈ ابھی تک ہم 35 فیملیز کو پوزیشن لے کے دے چکے ہیں, اور ہر ہفتے کے اندر ہمارے 2 دفعہ میٹنگ کالن ہوتی ہے جس کے اندر تقریباً ہمارے 16 سے 18 کیسز ہم ریزالو کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ جو ہمارا یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی آنریبل سی ایم نے ایک ونڈرفل ایک فورم بنایا ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں. ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے قبضہ مافیا سے, کیونکہ اب ان کی چھٹی ہو گئی ہے. آپ آئیں بلا جھجک, آپ سے کوئی پٹواری, کوئی ریونیو آفیسر, کوئی آپ سے بندہ پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے. اور یہاں پر بے شمار اس ٹائم ایگزامپل سیٹ موجود ہیں, لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ لوگ تبھی آتے ہیں جب ان کو انصاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انصاف مل رہا ہے. اور ہمارے لیے ایک جو جذبہ ہے خدمت کا, تو وہ اس سے بڑی کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے. جو ہمارا اصل پرپز ہے سول سروس کا, وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جب ہم سے خوش ہو جائیں گے, آپ لوگوں کو جب ہم انصاف دیں گے, تو ہم صرف اس جگہ پہ اپنے منصب کو نہیں سنبھال رہے, ہمارا اصل جو آخرت کا منظر ہے ہم اس کو بھی سنبھال رہے ہیں کہ اللہ کے حضور جب ہم جائیں گے تو مالک حقیقی پوچھے گا کہ ہاں بھائی, دنیا کے اندر میں نے آپ کو ایک منصب دیا تھا, میں نے آپ کو حکمرانی کا ایک سیٹ اپ دیا تھا, آپ نے مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگوں کو انصاف دیا. تو الحمدللہ بندہ ناچیز اس چیز پہ خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے اس قابل سمجھا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. اور سب سے مزے کی چیز, گورننس کی بیسٹ ڈیفینیشن اور بیسٹ مینیفیسٹیشن آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی غلط کام کی ہمیں سفارش نہیں ہے, کوئی کرپٹ مافیا کا ہمارے اوپر اس ٹائم پریشر نہیں ہے. آنریبل سی ایم مریم نواز صاحبہ کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ میرے اے سیز, میرے ڈی سیز, میرے کمشنرز اس ٹائم میرے آئیز اینڈ ایئرز ہیں. آپ لوگوں کو انصاف دلائیں, میں آپ کے بیک پہ کھڑی ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں وزیر آباد کے اندر, گجرانوالہ کے اندر ڈپٹی کمشنر نوید احمد صاحب کی گائیڈنس میں آپ لوگ خود اس چیز کا احتساب کر کے دیکھ لیں. جو لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھ لیں, ایک سروے کر دیکھ لیں, آپ کو ایک واضح فرق اور واضح ڈفرنس نظر آئے گا. اور انشاءاللہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ ہم جتنے دن یہاں پر موجود ہیں, ہم دن رات ایک کر دیں گے اور لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہم انصاف پرووائڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق کالیکی منڈی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کے گنڈا بوائز تنظیمی گروپ اسکول انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئے. آئے روز اسکول کے باہر گروپس کے لڑکے سرعام اسلحہ لہراتے, ڈنڈوں سوٹوں سے لیس ہو کر دندناتے رہتے ہیں اور آنے جانے والوں سمیت اسکول کے بچوں پر تشدد کرتے ہیں. آج بھی اسکول سے چھٹی ہوتے ہی اسکول سے نکلنے والے بچوں پر ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ آور ہوئے, جس میں امجد بھٹی اور علی گجر نامی گروپ لیڈر بھی شامل تھے. یہ علاقہ بھر میں دہشت کی علامت بنتے جا رہے ہیں. دوسری طرف پولیس تھانہ کالیکی مکمل بے بس نظر آ رہی ہے. اہل علاقہ کی ڈی پی او حافظ آباد سے اپیل ہے کہ ان گنڈا صرف لڑکوں کو نکیل ڈالیں تاکہ شرفا کے بچے بلا خوف و خطر اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق ضلع میں گڈ گورننس اور عوامی خدمت کے اقدامات بھرپور انداز میں جاری ہیں. ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان کی طرف سے شہریوں کی سہولت کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر ناروال روزانہ کی بنیاد پر صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک شہریوں سے براہ راست ملاقات کرتے ہیں. اس دوران وکلاء حضرات سمیت تمام شہری اپنے مسائل, شکایات اور درخواستیں بلا جھجک پیش کر سکتے ہیں. درخواست گزاران کے شکایات اور مسائل کو موقع پر ہی حل کیے جاتے ہیں. ڈپٹی کمشنر ناروال کا اس ضمن میں تمام افسران کو ہدایات جاری کہ وہ شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے عوام خدمت کے جذبے کے تحت اپنے فرائض سر انجام دیں. انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے. ڈہرکی کے نواحی گاؤں سمندر بھیو میں غیر قانونی جرگے نے 2 کمسن بچیوں کو ونی کرنے اور 10 لاکھ جرمانے کا حکم دے دیا. رخصتی کے انکار پر بینائش سے محروم بچیوں کی دادی اور باپ کو گاؤں بدر کر دیا. نے بھی غریب خاندان کی داد رسائی نہ کی. باصر وڈیر شاہ نواز بھیو نے ایک جرگہ بلوایا تھا. میرے بیٹے وسیم بھیو پر سیاہ کاری کا الزام عائد کیا گیا ہے. عبدالحکیم بھیو جرگے میں میری کمسن بچیوں کو ونی کر کے 10 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا ہے. معصوم بچیوں کی رخصتی کا حکم دے دیا ہے. عبدالحکیم بھیو جرگے کا فیصلہ
نہ تسلیم کرنے پر گاؤں بدر کیا گیا۔ متاثرہ خاندان اپنے معصوم بچوں اور نابین والدہ سمیت دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ جس خاتون سے میرے بیٹے کو سیاہ کاری کا الزام دیا ہے، اس نے اپنے شوہر سے خلا لیا ہے۔ وہ اس وقت لارکن اپنے والدہ کے پاس ہے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بیٹے پر بے گناہ سیاہ کاری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حکیم بھائیو، اعلیٰ حکام نوٹس لے کر جرگہ کرنے والے وڈیرے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹ کی تحفظ فراہم کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات اور ڈی پی او ناروال کی ہدایات پر موجودہ شدید دھند کے پیش نظر عوام الناس کی جان مال کے تحفظ کے لیے مندرجہ ذیل ٹریفک ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے۔ شہری حضرات غیر ضروری سفر سے گریز کریں، بالخصوص علیہ صبح اور رات کے اوقات میں احتیاط برتیں، گاڑی چلاتے وقت رفتار کم رکھیں، فوک لائٹس کا استعمال کریں اور آگے چلنے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ برقرار رکھیں۔ تمام گاڑیوں کے ڈرائیورز اپنی گاڑیوں کی بیک لائٹس اور ریفلیکٹرز درست حالت میں رکھیں۔ خاص طور پر ٹریکٹر، ٹرالیوں، لوڈرز، ریڑھیوں اور سست رفتار گاڑیوں کے لیے یہ امر لازمی ہے۔ موٹر ویز اور شاہراہوں پر غیر ضروری رکنے سے اجتناب کریں اور کسی ہنگامی صورتحال میں صرف مقررہ محفوظ مقامات پر ہی گاڑی روکیں۔ دھند کے دوران موٹر سائیکل سوار حضرات ہیلمٹ کے ساتھ ریفلیکٹیو جیکٹ کا استعمال کریں۔ ٹریفک پولیس ناروال سڑکوں پر گشت بڑھا رہی ہے تاکہ شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں قریبی پولیس اسٹیشن یا پکار 15 پر رابطہ کریں۔ آپ کا تحفظ ناروال پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ تحصیل رپورٹر لبک جتوئی ڈپٹی کمشنر جام شورو غضنفر علی قادری کی صدارت میں سیون قلعہ کی بیوٹیفیکیشن اور حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر انتظامات کے حوالے سے سیون کیمپ آفس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو غضنفر علی قادری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی واضح ہدایات ہے کہ عرس مبارک سے قبل سیون قلعہ کی بیوٹیفیکیشن سمیت تمام متعلقہ کام ہر صورت میں مکمل کیے جائیں۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ عرس مبارک سے قبل سیون قلعہ کی خوبصورتی کے لیے لائٹنگ اور زائرین کی سہولت کے لیے پبلک واش رومز اور معلوماتی سائن بورڈز نصب کیے جائیں، جبکہ صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات بھی یقینی بنائے جائیں تاکہ عرس مبارک کے دوران آنے والے زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر جام شورو نے حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دی اور دعا مانگی۔ انہوں نے درگاہ کے صفائی ستھرائی انتظامات اور گنبد کی چھت کی مرمتی کام کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایات کیے کہ تمام کام عرس مبارک سے قبل بروقت معیاری اور ذمہ داری کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر سیون اور محکمہ اوقاف کے افسران کو درگاہ کی مرمتی کام کی سخت نگرانی کی جائے، جبکہ کسی بھی قسم کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ قاضی احمد رپورٹ علی نواز جتوئی قاضی احمد کے قریب گاؤں متارو پنڈی کے رہائشی عاشق چانڈیو اور ہاشم چانڈیو جمال شاہ روڈ قاضی احمد بائی پاس چوک پر موٹر سائیکل اور ٹرالر میں ٹکر کے نتیجہ میں عاشق چانڈیو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ ہاشم چانڈیو شدید زخمی ہو گیا۔ شہریوں نے فوری طور پر زخمی کو تعلقہ اسپتال قاضی احمد منتقل کیا، جہاں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی، جبکہ زخمی ہاشم چانڈیو کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد نواب شاہ پی ایم سی اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔